अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। शामी साहब यानी मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जिन मौज़ूआत पर, पहले डाल लेते हैं एक नज़र उन पर। इस खेल का जल्द से जल्द खात्मा चाहता हूँ, चाहे ये खात्मा अफहाम व तफहीम की मेज़ पर बैठ कर हो या फिर भरपूर रियासती कुव्वत के इस्तेमाल से। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से पहला खिताब, मुश्किलात का इजहार था या हल करने का ऐलान। बेनज़ीर कत्ल केस में जनरल मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आए। मिस्र में अखवान के मुर्शद आम मोहम्मद बदी गिरफ्तार, हंगामे एहतजाज खत्म नहीं होगा, अखवानुल मुस्लिमीन का ऐलान। गुफ्तगू का आगाज़ तो होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब के कौम के पहले खिताब से। शामी साहब, कल आपने कहा था प्रोग्राम में कि वो एक ब्रॉड सी बात करेंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड बात कर दी है उन्होंने, कोई स्पेसिफिक इक़दामात नहीं बताए। मैंने तो आपसे अर्ज़ किया था कि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई बहुत इनकलाबी तकरीर होगी। जी, जो सूरत हाल है उसका वो बयान कर देंगे और जो इक़दामात उन्होंने किए हैं उनका जिक्र कर देंगे। ठीक है। तो जो तफसील उन्होंने बयान की है वो सब लोगों के सामने। चाइना के दौरे पर गए और उसके बाद उन्होंने काशगर से गवादर तक सड़क की बात की, मोटरवे की बात की, फिर कराची से लाहौर मोटरवे की बात की और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की बात की और फिर वहाँ जो बिजली पैदा करना है कोयले से जी, बलोचिस्तान में गडानी के पास, गडानी के मुकाम पर, उसमें जो इन्वेस्टमेंट की कोशिश हो रही है उसकी बात की। मतलब ये सारी बातें थी, ये पीसेस की शक्ल में लोगों के सामने थी। तो उन्होंने एक मरबूत शक्ल में लोगों को पेश कर दिया और बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू की। लेकिन उनकी संजीदगी ऐसी थी जिससे कई लोगों ने मुझसे बात की कि गोया जैसे कोई एक डिप्रेशन सा जो है उसका पैगाम गया है। ठीक। और ऐसे मालूम हुआ है कि बहुत मुश्किलात में घिर गया है पाकिस्तान। और कोई एक बड़ी कोई वादा करने से, कोई बात यकीन के साथ करने से उन्होंने गुरेज किया। लेकिन शामी साहब जो बातें की हैं, उन्होंने कहा जी कि 5 साल लगेंगे, हमें आईनी मियाद मुकम्मल कर होगी हमारी तो शायद बिजली का बहरान ख़त्म हो जाए। तो इलेक्शन के पहले के रेट्रिक्स के जनाब हम आएंगे तो गोया एकदम मामला हल हो जाए। वो तो उस पर भी आते हैं जी, लेकिन असल बात यह है कि जो लहजा था ना तकरीर का वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए था। देखिए, सियासत क्या चीज़ है? सियासत ख्वाबों की तजारत का नाम है। हुआ। और बड़ा लीडर कौन होता है? ठीक। जो ख्वाब बेचता है ना, ठीक, और ख्वाब दिखाता है, ठीक, और कौमों को खड़ा कर देता है। जब इकबाल ने कहा कि मैं अपने कारवां को लेकर निकलूंगा, और फिर जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आके बात की पाकिस्तान की, तो कोई यकीन कर सकता था इस बात का कि ये मुल्क इस तरह से बन जाएगा? लेकिन फिर लोग उठ खड़े हुए, उनके ख्वाब उनकी आंखों में बस गए। और अभी जो हाल ही में हमारे यहाँ तहरीक चली अदलिया की आज़ादी की, बिल्कुल उसका नतीजा वो निकला कि नहीं निकला, लेकिन लोगों के एक ख्वाब तो लोगों ने देखा ना, बिल्कुल कि पाकिस्तान में जो इंसाफ है वो किस कदर फराहम होगा जल्दी से और तेजी से। ठीक है ना? अब नवाज शरीफ साहब एक लीडर हैं, उन्होंने भी लोगों को ख्वाब दिया इलेक्शन कैंपेन के दौरान। बिल्कुल। और वो जो ख्वाब थे ना सारे, जब ताबीर का वक्त आया तो वो कुछ उसमें पजमुर्दगी आ गई। ठीक है। तो एक उनको अपने लहजे पे नजरसानी करनी चाहिए और उसमें उम्मीद भरनी चाहिए। ठीक। वो तो अपनी इंतजामी मशीनरी से भी मायूस, मुआशी सूरत हाल से भी। इकबाल जो कहता है ना, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये जो कुव्वत इश्क है ना, जो कुव्वत अमल जिसको कहते हैं आप जी, उससे
اس سے ہر پس جو ہے وہ بالا ہوتا ہے. ٹھیک. اور قوموں کی تاریخ میں دیکھے بڑے ایسے مراحل آئے ہیں, بڑی مشکلات آئی ہیں اور قومیں اس سے اوپر اٹھی ہیں, ان لیڈروں نے ان کو اوپر اٹھایا ہے. اور جو لیڈر قوموں کو اوپر اٹھاتے ہیں, ان میں امید بھرتے ہیں, وہی یاد رہتے ہیں اور وہی زندہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو بھی, اپنی قوموں کو بھی. تو گویا کل ہمیں امید نظر نہیں آئی, وہ نہیں ڈرائیو نظر وہ نہیں کوئی لہجہ جو تھا نا, جی وہ کوئی ایسا احتیاط میں اتنا ڈوب گیا کہ معلوم ہوا کہ یاس انگیزی جو ہے وہ پیدا ہو گئی اس سے. یہ یاس انگیز تھا لہجہ. شام صاحب, جو مذاکرات انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے ٹورڈز طالبان, اب آپ دیکھیں ان کو چاہیے کہ آپ لہجے پر غور کریں. اور پھر آپ نے کہا کہ جی الیکشن کمپین کے دوران میں جی تو ہتھیلی پہ سرسن جمائی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میرے بیٹے جو ہے عمر شامی صاحب, وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ کیسے کمپیئر کریں گے. میں نے کہا یہ جو الیکشن کمپین ہوتی ہے نا, یہ ایسا ہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کوئی اپنے محبوب کو پھنساتا ہے نا, ہاں, کورٹ شپ. کورٹ شپ ہوتی ہے نا, جی جلوہ دکھاتا ہے بالکل, میرے پاس میں پتہ نہیں کیا ہوں, اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جال میں پھنسا لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چاہے اس کو مری کے کسی ہوٹل میں چھوڑ کر وہ بھاگ جائے, رخصت ہو جائے, اور حدود آرڈیننس کا پرچہ کٹواتے رہے پھر, ٹھیک ہے, اور چیخو پکار کرتے رہے. ایک دفعہ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بس محلات میں لے جاؤں گا اور ملکہ بنا کے رکھوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ جو کیفیت نہیں ہونی چاہیے لیڈروں کی کہ کمپین جب ہو اس وقت تو جناب کہیں کہ ہم آپ کو جناب دنیا جہان سے انوکھی چیز بنا کے رکھیں گے عوام کو, اور اس کے بعد عوام کو وہاں مری کے ہوٹل میں چھوڑ جائیں اور وہ ڈھونڈتے پھرے. ٹھیک ہے. اس لیے لیڈروں کو اپنے اس لہجے کی حفاظت کرنی چاہیے. بھئی جب آپ کہہ رہے تھے الیکشن کمپین کے دوران, تو کچھ تو تطبیق ہونی چاہیے نا معاملات سے. اس وقت تو 3 سال میں بجلی بھی آ رہی تھی. نہیں, اور کون سے ایسے حالات تھے جو چھپے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب کوئی دیکھیں نا, ایک زیرک سیاستدان ہیں, سرد و گرم چشیدہ ہیں, 2 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم تھا ہماری اکانومی کی کیا حالت ہے, ہماری یہ جو لوڈ شیڈنگ کا کیا معاملہ ہے, ہماری بجلی کیسے پیدا ہوگی, دہشت گردی نے کس طرح ہمیں اجیرن کر رکھا ہے. کوئی ایسا راز نہیں تھا جو کھلا ہو, ہر چیز کھلی ہوئی تھی پہلے ہی. اب یہ ہے کہ ذرا استقامت سے کام لیں اور آگے بڑھیں اور لوگوں میں ایک عزم پیدا کریں. جی, بجھی باتیں نہ کریں. لیکن وہ شام صاحب کہتے ہیں سیئنگ از بلیونگ. دور بیٹھ کے معاملات بہت بڑے تھے, گمبھیر تھے, لیکن جب پاس آ کے حل کرنا پڑے تو اور گمبھیر لگنے لگے. کچھ نہیں ہوگا, ہمت مردہ مدد خدا. ٹھیک ہے. تو شام صاحب, مذاکرات کی جو انہوں نے دعوت ایکسٹینڈ کی ہے طالبان کو, مذاکرات کی دعوت انہوں نے دی ہے, باقاعدہ طور پر آ گئی نا. جی, پہلے تو طالبان کی طرف سے کبھی بیان کچھ جاری ہوتا تھا, کبھی کچھ جاری ہوتا تھا, کبھی واپس ہو گئی, کبھی قبول کر لی گئی, اور پھر جب یہ اقتدار میں نہیں آئے تھے تو ان کو تو ضامن بنا رہے تھے. جی, طالبان کی طرف سے یہ کہا گیا. طالبان کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو اصل میں وہ طالبان ہیں جو تحریک طالبان جس کے لیڈر ہیں حکیم اللہ محسود. حکیم اللہ محسود. باقی تو چھوٹے موٹے گروپ تو بے شمار پھر رہے, ان کی بات نہیں کرتے. ٹھیک. اب انہوں نے یہ کہا کہ جناب نواز شریف صاحب اور منور حسن صاحب اور کیا عمران خان صاحب, جی, عمران خان صاحب اگر ضامن بن جائیں بالکل, تو ہم یہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. تو اب تو اقتدار ان کے پاس آ گیا. بالکل. تو نواز شریف صاحب نے کیٹیگوریکل یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ اب بات چیت کر لیجئے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر بات چیت سے معاملہ نہ چلا تو طاقت کے استعمال کے لیے بھی تیار ہے. وہ دونوں آپشنز کھلی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کا جو طالبان ہے, جو ٹی ٹی پی ہے, اب اس کو اس کا ایک رسپونڈ کرنا چاہیے. ان کو بھی اس کا ایک مثبت جواب دینا چاہیے. ٹھیک. چند روز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمارے کچھ لوگ پھانسی کے تختے پہ جانے والے ہیں, بالکل, ان کو پھانسی نہ دی جائے. تو ابھی تک پھانسی نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. چیزوں کو روکا گیا ہے. یعنی گویا یہ حکومت کی طرف سے اظہار ہے کہ ہم تیار ہیں. ابھی پھانسی دی نہیں گئی. میں اس کو انٹرپریٹ نہیں کرتا کیونکہ حکومت کچھ نہیں بولی ابھی تک. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال پھانسی نہیں ملی ان کو. جی, گویا ایک حکومت نے اپنی طرف سے ایک جنگ بندی کر دی ہے. شامی صاحب یہاں لیتے ہیں ایک وقفہ, اور بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب نے جو آفر ایکسٹینڈ کی ہے تحریک طالبان پاکستان کو, اس کے بارے میں آپ بتاتے کہ حکومت نے نرم گوش طالبان جو ہیں جی اب گیند ان کی کورٹ میں ہے. ٹھیک ہے, ان کو بھی چاہیے کہ اعلان کر دے جنگ بندی کا. ٹھیک, کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی ٹھیک, دہشت گردی کی, اور اگر کوئی دوسرا گروپ کرے تو اس کو بتا دے, اس کی نشاندہی کر دے, تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جائے, سازگار ہو جائے آگے بڑھنے کے لیے. لیکن شامی صاحب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ایکسٹینڈ کرنا یا فوج استعمال کرنا, ریاستی قوت استعمال کرنا, اس کا فیصلہ تو ایک اے پی سی کے بعد نہیں ہونا تھا کہ ایک وائڈ سپریڈ قسم کی وہ اے پی سی بھی ہوتی رہے گی, اس کے اندر جو کنسنسس حاصل کرنا ہے وہ کر لیں. لیکن دیکھیے بنیادی طور پر وزیر اعظم پاکستان ہے نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے, ان کو ووٹ دیے گئے, ان کو مینڈیٹ ملا. جی, اب ان کی ذمہ داری ہے فیصلے لینا, ان کی ذمہ داری ہے جو چیف آف آرمی سٹاف کو آن بورڈ کرنا, ان کی ذمہ داری ہے خیبر پی کے کی گورنمنٹ کو آن بورڈ کرنا. یہ دیکھیں ان ساری ایک ثانوی حیثیت ہے, بنیادی ذمہ داری ان کی ہے. ٹھیک, تو آپ اس کو چاہیں تو جتنا مرضی پھیلا دیں اور چاہیں جتنا مرضی سمیٹ لیں. ٹھیک, اگر اے پی سی چاہیے تو اے پی سی بلا لیں, ایک ریزولوشن پاس کرا لیں, لوگوں کا ایک اعتماد حاصل کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. کرنا آپ کو ہی, لیکن کرنا آپ کو ہے. قوت جو ہے ارادی وہ آپ کی استعمال ہوگی, یہ کسی دوسرے کے کندھے تلاش نہ کریں آپ. ٹھیک ہے. اس تقریر کے بارے میں جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, اس میں خاص طور پر جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی اوورسیز, وہ کہتے ہیں جی ہمارا ذکر ہی نہیں کیا, ہم نے ان کی کمپینیں چلائیں, بڑا کچھ کام کیا. وہاں تو اوورسیز پاکستانیز کی تو بہت بڑی تعداد جو تھی وہ تو پی ٹی آئی کے نشے میں سرشار تھی. اچھا, اسی لیے ان کا ذکر نہیں. میں تو اس زمانے میں امریکہ بھی گیا جی, اور اس زمانے میں انگلینڈ بھی گیا, تو ہر جگہ جناب چند اکٹھے ہو رہے تھے, ایک جوش و خروش تھا. ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون کی بھی پریزنس تھی اور ایم کیو ایم کی بھی پریزنس تھی, لیکن جو جوش و خروش پی ٹی آئی کے لوگوں میں تھا وہ تو کمال تھا. اچھا, تو بہرحال نواز شریف صاحب تو خود اب اوورسیز پاکستانی کہے جا سکتے ہیں کہ کافی دیر باہر رہے, اور ان کے بچے بھی ماشاءاللہ جو ہیں اپنا بزنس کر رہے ہیں باہر. ان کو چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیز کو بھی اپنے ساتھ انوالو کریں, کیونکہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کا بھی بڑا رول ہے. 12-13 ارب ڈالر جو ہے ان کی طرف سے جو آتا ہے نا, بالکل, اگرچہ ان کے اعزاء و اقربا کو جاتا ہے پیسہ تو وہ اپنے خاندانوں کو بھیجتے ہیں نا, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال ایک فورن ایکسچینج ہمیں آتا ہے, اور ان کی کنٹریبیوشن جو ہے اس کو بھی ماننا چاہیے, ان کو انکریج کرنا چاہیے. ویسے ہو سکتا ہے وہ سمجھ رہے ہو بھئی ان کو گورنری تو دے دی ہے, ہمارے چودھری محمد سرور صاحب جو ہیں ان کو گورنر بنا دیا, بالکل, تو اوورسیز پاکستانی جو ہے اب ان کو اور کیا چاہیے. تو اب ان کو جو یہ کھلونا دے دیا ہے تو اس سے کھیلتے رہے. لیکن یہ بھی ڈر لگتا ہوگا نا کہ کہیں اگر ہم کسی اوورسیز پاکستانی کو کہیں کچھ لگائیں تو عدالت اس پہ اعتراض نہ کر دے کہ لاؤ پاسپورٹ. نہیں, لگانے کی بات نہیں ہوتی صرف. اچھا, ہاں, کوئی مطلب ہے لگائے بغیر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. دو حرف تو محبت کے کہے جا سکتے ہیں, اور جو عدالت کا فیصلہ بھی آپ پڑھیں تو اس میں بھی اوورسیز پاکستانیز کے لیے بڑا احترام و اکرام موجود ہے. اچھا, مگر بات یہ ہے, دیکھیں اب سرور صاحب آئے, گورنر ہو گئے, بالکل, اب کئی دوستوں نے ہمارے شور مچا دیے یہ کہاں سے آ گئے. اور بھائی جب اوورسیز پاکستانیز کو کچھ انعام و اکرام دیتے ہیں تو آپ شور مچا دیتے ہیں, اور جب ان کا ذکر نہیں کرتے تو پھر آپ شور مچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس گورنری پہ تو کالمانہ تبادلہ خیال بھی ہوا بڑا. مطلب دیکھیں نا, اب کوئی بات تو ہونی چاہیے نا, کسی جگہ تو قیام ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے شامی صاحب, پرویز مشرف کی طرف چلتے ہیں. قبلہ پرویز مشرف صاحب پہ فرد جرم عائد کر دی گئی عدالت. نہیں, فرد جرم عائد ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی پھانسی لٹک جائیں گے. شامی صاحب بڑے سنگین جرم ہے. نہیں, الزامات ہیں نا, یہ اچھا, الزامات متعین کیے گئے ہیں. ایسی خوفناک زبان معلوم ہوتی ہے, فرد جرم عائد کر دی گئی, دراصل الزامات لگا دیے گئے. ٹھیک ہے, اب اس کا وہ جواب دیں گے. دیکھیے جس وقت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں جی, شہید ہوئی ہیں, اس وقت ملک میں ایک انٹرم گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے, محمد میاں سمر وزیر اعظم تھے, اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ ایک جسٹس صاحب تھے, جسٹس اعجاز نثار صاحب.
نہیں اچھا نہیں جسٹس اعجاز نثار صاحب نہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ اعجاز نثار صاحب تو پہلے تھے جب وہ 2002 کا الیکشن ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ تو پنجاب کے جو اب دیکھیے کیسی تاریخ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو تھے ان کا نام ہی محو ہو گیا، نام ہی محو۔ تو پتہ نہیں نجم سیٹھی صاحب کچھ طرح کے ہوں گے۔ اچھا اب وہ وزیر اعلیٰ صاحب اور تھے، ان کی بھی ذمہ داری تھی، وزیر داخلہ تھے، وزیر اعظم تھے، تو اتنی چھلیوں سے گزر کے پرویز مشرف صاحب کی سازش کہیں پہنچی ہوگی نا۔ نہیں لیکن عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ تو سب کچھ تھے اس وقت۔ نہیں، عدالت الزام لگا رہی نا، اچھا الزام ہے وہ، جی اس کا جواب دے، ٹھیک تو ہے جواب دیں گے، وہ ان کا مقدمہ لڑیں گے۔ یعنی یہ دیکھیے جو تانا بانا بنا جا رہا ہے کہ مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وہ سیکورٹی نہیں دی جو ان کے دو سابق وزراء اعظم شوکت عزیز کو اور چودھری شجاعت حسین صاحب کو ملی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہی بات ہے نا، بالکل یہی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اگر گاڑی میں سے نہ نکلتی، کھڑی نہ ہوتی، تو وہ بالکل بخیر و خوبی چلی جاتی۔ لیکن وہ جو ایویڈنس ضائع کرنے کا الزام ہے، نہیں، وہ انہوں نے خود کر دی، پانی ڈال دیا اس پہ آ کے، بالکل وہ بھی ثابت کرنا پڑے گا نا۔ اور سعود عزیز صاحب جو ہیں ان کی تو بیل ہو چکی ہے، جی بیل تو ہو چکی تو ہے، ضمانت پر ہے، تو ان پر وہی تھے نا پولیس کے انچارج، بالکل۔ تو انہوں نے کو براہ راست احکامات لیے۔ صدر مملکت جو ہے پولیس افسر کو براہ راست احکامات دیتا ہوتا ہے۔ اس میں کئی کڑیاں جو ہیں وہ بنانی پڑیں گی اور ان کڑیوں کو پھر جائزہ لینا پڑے گا۔ دیکھیے وہ معاملہ بھٹو کیس والا ہے، ٹھیک، اگرچہ اس میں پھانسی کی سزا تو اب نہیں ہو سکتی، لیکن بھٹو کیس کیا تھا کہ بھٹو صاحب نے مسعود محمود جو تھے ایف ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل، ان کو یہ کہا کہ احمد رضا قصوری کو کیفر کردار تک پہنچا دو۔ شام صاحب بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو بڑے دلچسپ موڑ پر آن کھڑی ہوئی ہے، یہیں سے بات آگے بڑھے گی، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پرویز مشرف پر عائد ہونے والی فرد جرم کی، تو شام صاحب وہ اعجاز نثار والا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ وہ تو مسئلہ حل ہو گیا، مجھے یاد آیا کہ بھائی اعجاز نثار صاحب ہی تھے اس وقت، جی 2008 میں، جو چیف جسٹس بھی رہے لاہور ہائی کورٹ کے، اور نگران وزیر اعلیٰ بھی تھے، جی، اور 2002 میں تو کوئی نگران تھا ہی نہیں۔ ہاں اس وقت تو پرویز مشرف صاحب نے براہ راست الیکشن کرائے تھے، اور گورنر صاحب موجود تھے ان کے، خالد مقبول صاحب۔ جی، تو یہ 2008 کے الیکشن میں اعجاز نثار صاحب جو تھے وہ ہمارے نگران وزیر اعلیٰ تھے۔ لیکن اینی ہو بھئی ایک حکومت باقاعدہ موجود تھی، تو پرویز مشرف صاحب پر یہ جرم ثابت کرنے کے لیے کئی کڑیاں ملانی پڑیں گی نا۔ ٹھیک ہے، الزام لگانا یہ تو اخباری بیان تو ہو سکتا ہے، جب عدالت میں جا کر آپ کارروائی کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے تو بڑی ایویڈنس لانا پڑتا ہے۔ لیکن شام صاحب اب وہ جو بات ہو رہی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو ای میلز کی لوگوں کو، کچھ بھی کیا، دیکھیے ان کا تو پرویز مشرف صاحب کا تو ڈیفنس بڑا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں جلسہ بخیر و خوبی ہو گیا تھا، ہر چیز درست تھی، اگر محترمہ بے نظیر بھٹو وہاں سے چلی جاتی اور وہ کھڑکی کھول کے، سن روف جو ہے وہ کھول کے کھڑی نہ ہوتی، ٹھیک ہے، تو کوئی وہ ان کو شکار نہیں کیا جا سکتا، اچھا ان کو نشانہ نہیں بنا جا سکتا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب یہ تو وہ مقدمہ لڑیں گے، لیکن میں جو عرض کر رہا تھا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو مسعود محمود جو بھٹو صاحب کے ایف ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل، ان پر یہ الزام ہے نا کہ انہوں نے، بھٹو صاحب نے ان کو کہا اور انہوں نے احمد رضا قصوری صاحب پر حملہ کروایا، ان کے والد فوت ہو گئے۔ اب مسعود محمود جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے، انہوں نے گواہی دی کہ ہاں بھٹو صاحب نے مجھے یہ حکم دیا تھا۔ اس کی بنیاد پر اور دوسرے سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بنیاد پر عدالت نے بھٹو صاحب کو مجرم قرار دے دیا اور ان کو پھانسی کی سزا دے دی۔ ٹھیک، اب پیپلز پارٹی والے ہمارے دوست جو ہیں وہ اس کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، بالکل، اور ابھی ہمارے سمیع ابراہیم صاحب کے پروگرام میں ایک پرومو چلتا ہے ان کا، بالکل، جو مخدوم امین فہیم مخدوم صاحب جو امین کہتے فہیم ہیں، صاحب فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ہاتھ جو ہے نا وہ بھٹو کے خون سے رنگے ہوئے، تو یہ ان کا پیرایا ہے ماشاءاللہ۔ تو اب وہ جو اب چاہتے ہیں کہ عدالت جو ہے اس کے ہاتھوں پر پرویز مشرف کا خون لگ جائے، یعنی وہی سارا کام جو ہے یہاں دہرایا جا رہا ہے اسی طریقے سے۔ تو شام صاحب لیکن ایویڈنس آئے گی اس طرح سے براہ راست
یہ بڑی مشکل بات ہے. شام صاحب، سابق چیف آف آرمی اسٹاف، جب اس کو ہم ملا رہے ہیں اس وقت 7 دوسرے لوگوں سے، جس میں سے 2 مسلمہ قسم کے دہشت گرد بھی لوگ ہیں، اور بیت اللہ محسود سے لنک بھی جوڑ رہے ہیں ان کا، ساری چیزیں اس فرد جرم میں، تو کیا یہ ہماری جمہوریت کے لیے مناسب طرز عمل ہے؟ نہیں، وہ چیف آف آرمی اسٹاف تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھے نا. ٹھیک ہے. اب یہ تو میں عرض کرنا پڑوں گا، اس کے لیے تو ایویڈنس چاہیے نا. کیسے ہوگا بھئی؟ ایک صدر مملکت جو ہے اس کی تو ایک ایک بات ریکارڈ ہوتی ہے. ٹھیک. ہمارے یحییٰ خان جو ہیں ان کی جتنی خواتین تھیں وہ ساری ریکارڈڈ تھیں. ایوان صدر میں تو کسی کا آنا جانا وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے. پھر جو کالیں ہوتی ہیں وہ بھی ریکارڈڈ ہوتی ہیں، اور اگر صدر کہیں آئے جائے صدر وہ بھی ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہے. تو صدر کا جو نامہ اعمال جو ہے نا وہ تو چھپتا نہیں ہے، محفوظ ہوتا ہے. اچھا، موقع پر دکھا دیا جائے گا. اچھا، تو گویا اس میں ہمیں کوئی موقع آتا نظر آ رہا ہے اس نہیں، طرح؟ پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک بس ایک قسم کی پرویز مشرف صاحب کا ٹینٹوا دبانے کی کوشش ہے. ٹھیک. اب شامی صاحب، مصر کی ذرا صورتحال کی طرف چلیں کہ وہاں پر بھی کچھ اسی طرح کی، آج BBC پہ ایک میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ان کو قرار دیا ہے جنرل سیسی کو، انہوں نے مصر کا جنرل ضیاء، وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ آئے چند دن کے وعدے پہ، اور سیسی بھی چند دن کے وعدے پہ آئے. نہیں، وہ تو خود آئے نہیں، وہ چیف جسٹس لائے ہیں سپریم کورٹ کا. وہ تو جناب جو کیا عدلی منظور، یہ منصور کیا نام، عادلی منصور، مطلب نام بھی دیکھیے ماشاءاللہ کیا ہے، عدل سے بنے ہوئے عادلی منصور، وہ چیف جسٹس ہیں وہاں. اور جنرل ضیاء سے تو ان کو کوئی نسبت دی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ الیکشن جو تھے بھٹو صاحب نے کرائے ان پر دھاندلی کا الزام لگا تھا جی، کہ ان میں ریگنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور الیکشن کا نتیجہ درست نہیں ہے. اور پھر جو اپوزیشن میں اور حکومت میں مذاکرات ہوئے تھے اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ الیکشن نئے سرے سے کرایا جائے گا. اچھا. الیکشن کے انتظامات پر جھگڑا چل رہا تھا کہ کیسے انتظامات ہوں گے کہ پھر دھاندلی نہ ہو سکے. وہ ایک لمبی کہانی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو ایک منصفانہ انتخابات ہوئے، ان کے نتیجے میں پہلی بار محمد مرسی جو ہیں وہ مصر کے صدر منتخب ہوئے، باقاعدہ منتخب صدر پہلے. اور 1 سال کے بعد ان کا تختہ الٹ دیا گیا. تختہ کیا ہے؟ وہ ہنگامے، چند لوگوں نے ہنگامہ کیا اور دھرنے دیے، اور اس کے بعد ان کا تختہ جو الٹ دیا گیا. اور اب جوابی دھرنوں میں اب جوابی دھرنے، اور کتنے سینکڑوں کیا ہزاروں افراد مر چکے، بالکل، اور گولیاں برستی چلی جا رہی ہیں. جی. اب تو جو ان کے مرشد عام ہیں اخوان المسلمون کے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. شام صاحب، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر معمولی اقدام ہے. غیر مصر معمولی میں اقدام یہ ہے کہ جو مرشد، ویسے یہ جو مرشد عام بننے سے پہلے تو 15 سال کم و بیش جیل میں رہ چکے. اچھا. 70 سال کی ان کی عمر ہے، اور کوئی مسجد کے مولوی نہیں ہے. وہ ویٹنری پروفیسر ہیں پیتھولوجی. اچھا اچھا اچھا. اور ایک یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے. ٹھیک. تو مرشد عام جو ہے نا وہ کوئی سیاسی رہنما نہیں ہوتا. اخوان جو ہے وہ ایک بین الاقوامی تحریک ہے. پورے عالم عرب میں اس کی برانچز ہیں، امریکہ میں اس کے ماننے والے ہیں، یورپ میں اس کے ماننے والے ہیں. تو مرشد عام ایک روحانی رہنما ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہ عام طور پر سیاسی جلسوں سے خطاب بھی نہیں کرتا. اچھا. تو مرشد، اس کے نیچے جو ہے، اب یہ جو اخوان کی مختلف برانچز کام کرتی ہیں، مختلف جماعتیں کام کرتی ہیں، تنظیمیں کام کرتی ہیں، جو ان کی سیاسی تنظیم ہے اس کا نام جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک. اب اسی طریقے سے ان کی سوشل آرگنائزیشنز ہیں، کئی آرگنائزیشن مجموعہ ہے. تو ان کا جو مرکزی رہنما ہے، یعنی آپ ان کا سمجھیے ایک روحانی رہنما، ٹھیک ہے، مرشد عام جسے کہتے ہیں، ان پہ بیعت ہوتی ہے باقاعدہ. اچھا اچھا. اور مرشد عام کو یعنی اس کا کوئی ٹینیور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ تاحیات ہوتا ہے عام طور پر. اچھا. صرف یہ 8ویں ہیں میرا خیال مرشد. جو 7ویں تھے عاقب صاحب، وہ انہوں نے منصب چھوڑا تھا پہلے، یعنی تاحیات نہیں تھے وہ، ان کی جگہ یہ منتخب ہوئے. تو 70 سال کی ان کی عمر ہے، کم و بیش 15 سال جیل گزار چکے. اور چند روز پہلے اسی تحریک میں ان کا بیٹا عمار جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوا. بالکل ٹھیک. اخوان المسلمون کے لیے ایک بڑا چیلنج درپیش ہوا ہے. جب سے اس نے جنم لیا ہے اس کا راستہ جو ہے مسلسل بند کیا جا رہا ہے. اس کی عوامی طاقت بے پناہ ہے. اچھا. لیکن اس کو اسی طرح سے آزمائشوں سے گزرنا پڑا.
اور حسن البنا جو تھے ان کے بانی، جی میرے خیال 1928 میں جب خلافت ختم ہو گئی اس کی بنیاد رکھی انہوں نے. اچھا ہاں، اور وہ بھی ایک ٹیچر تھے، پرائمری اسکول ٹیچر. ٹھیک. ان کے والد جو تھے جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن گھڑی ساز تھے، اچھا گھڑیوں کا کام کرتے تھے، اس کا مرمت کرتے تھے. تو حسن البنا کے دل میں لگن لگی، اور حافظ قرآن بھی تھے، اور یہ بھی حافظ قرآن ہے. جو بدیع صاحب پکڑے گئے. بدیع صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ بہت کم بولتے ہیں، اور بولتے ہیں تو قرآن کی آیات ان کی زبان پر ہوتی ہیں. واہ. یعنی موقع اور محل کے مطابق قرآن کی آیات جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. اپنے پاس سے الفاظ بہت کم بولتے ہیں. اور مرسی کے زوال کے بعد یا ان کے گرفتاری کے بعد انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا تھا محمد البدی نے، جی. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مرسی تو فاتح ہو چکا، جیت چکا. اچھا. یہ بازی مرسی نے جیت لی ہے، اور ہم سب اس کے سپاہی ہیں، واہ. اور جان دے کر بھی اس کی حفاظت کریں گے. بڑی بات ہے. اور اب مرسی کے بارے صاحب کوئی خبریں نہیں آ رہی تھی. اب وزارت خارجہ جو ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے مصر کی، کہا جی مرسی صاحب خیریت سے ہیں، اور ان کو جناب بڑی عزت اور احترام سے رکھا گیا ہے. جی. مگر اخوان المسلمون کا کہنا یہ ہے کہ مرسی کو رہا کیا جائے، ان کو بحال کیا جائے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو شام صاحب جو محمد بدیع صاحب کی گرفتاری ہے، کیا اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی لنکڈ ہے پوری کی پوری تنظیم، پوری عالم اسلام میں اضطراب ہے، تو گویا پھر اب اضطراب ہر جگہ ہوگا. ہر جگہ اضطراب ہے. اور دیکھیں محمد البدیع جو ہے ان پر مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے، اور شاطر جو ہیں ان کے ڈپٹی جو ہیں ان پہ مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو تشدد پر اکسایا ہے. اندازہ لگا لیجیے کہ جو فوج جو ہے جس نے ہزاروں لوگ مار دیے، وہ جناب الزام لگا رہی ہے مقتولین پر، مظلومین پر. یعنی آپ وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، اور بریک کے بعد ہم آئیں گے تو آپ کے سوالات لیں گے جو ہمیں فیس بک، فون لائن اور SMS کے ذریعے موصول ہو رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، یہ سیگمنٹ ہے ہمارے سوالات کو، اور فیس بک پہ اس وقت جو بہت سارے سوالات ہیں وہ ہیں اخوان کے بارے میں. لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ، کہ آخر کیا ریزن ہے کہ مرسی کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے، اور امریکہ بھی اس کی سپورٹ میں، اور سارے ارد گرد کے ملک بھی. امریکہ تو ابھی ذرا منہ میں گھونگھڑیاں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی کچھ لفظ بولتا ہے، کبھی کچھ لفظ بولتا ہے. کبھی کہتا ہے جو امداد ہے وہ چلی جائے گی، جو کوئی $1.5 ارب کے قریب فوج کو ملتی ہے نا امداد، کچھ پیسے جو ہے سول سیٹ اپ کو ملتے ہیں، تو آدھے تو جا چکے ہیں فوج کو. ٹھیک ہے. اب جو آدھے باقی ہیں وہ چیک گیا نہیں تھا. اب کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے روک لیا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں روکا ہے. ان کا قانون کہتا ہے کہ خود بخود اگر کو ہو جائے گا کہیں تو وہ رک جائے گی امداد. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے اوباما صاحب نے اس کو کو کرنے سے، بغاوت کہنے سے گریز کیا تاکہ یہ پیسے جو رکے نا. تو ابھی امریکہ تو مخمصے میں ہے، لیکن سعودی عرب نے اور کویت نے اور UAE نے ڈالروں کی بارش کر دی. بالکل. $8 ارب تو سعودی عرب اور وہ دے رہے ہیں UAE، جی. اور $4 ارب کویت نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں قرضہ بھی ہے، اس میں امداد بھی ہے، گرانٹس بھی ہیں، اور ان کو وہاں پیٹرول وہ بھی اس کے بھی دروازے کھول دیے ہیں، وہ نلکیاں کھول دی ہیں کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. ان کو آئل بھیج رہے ہیں، کھانے کی چیزیں نہیں تھی، قلت تھی، افراط زر تھی مرسی کے دور میں، اس سب کو وہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پرابلم کیا تھا ان سب کو مرسی سے؟ اصل میں یہ تو وہی بتائیں گے ان کو پرابلم کیا تھا. مرسی جو تھے وہ بہرحال ایک نظریاتی آدمی تھے، ٹھیک، اور اخوان المسلمون جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کی ایک ریلیجس اپیل تھی. تو خطرہ تو یہی تھا کہ یہ جناب کچھ اخلاقی معاملات ایسے آئیں گے کہ یہ جو لائف سٹائل ہے ان کے مخالفین کا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اچھا اچھا. یعنی بنیادی بات تو یہی، ٹھیک ہے، جس کو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ جو کعبہ خانے ہیں، شراب خانے ہیں، اور سیر و سیاحت کے اور معاملات ہیں، وہ یوں ہی کہ یوں ہی چلتے رہے. اور مرسی نے ویسے ابھی کوئی خاص قابل ذکر اقدام کیا بھی نہیں تھا. ٹھیک. اور ابھی تو معاملات جو تھے یہ صرف اس بات سے خوفزدہ ہوئے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کچھ اسلامک کلازز آ گئی ہیں، اور ایک قسم کی بغاوت کر دی. دیکھیے مرسی صاحب
باقاعدہ ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں. اب جو دوبارہ صدر بنے اگر وہ جو ہیں ان کے خلاف اس طرح کی بغاوت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مصر میں برسوں سے ایک فوجی حکمرانی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص انداز ہے, ججز کا ایک معاملہ ہے, میڈیا کے اندر وہ لوگ ہیں اور بزنس سرکلز میں وہ لوگ ہیں جو حسنی مبارک کے, اس سے پہلے انوار السادات کے, اس سے پہلے جمال عبد الناصر کے, ٹھیک, وہ ان کے پالے ہوئے ہیں. وہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کا لمبا سلسلہ انٹرسٹ بھی ہے. اب ان کو یہ آسانی سے کیسے ہضم ہو کہ ان کے مخالف جو ہیں, جن کے پر ان جیلوں میں جن رکھا, جن پر پابندی لگائے رکھی, جن کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا, وہ تو اقتدار کے ایوان میں آ جائیں اور وہ جناب اس سے باہر حزب اختلاف کی صفوں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. شام صاحب کی خطرہ صرف یہ تو نہیں کہ اسلام, دیکھیں اسلامی اقدار جو ہے, مذہبی اخلاقی اقدار جو ہے, ان سے خطرہ ہے. ظاہر ہے اس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے, مگر معاشرے میں ایک دن میں اس طرح سے صورت نہیں, تبدیلی نہیں آتی. اور مورسی جو ہیں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور دوسری بات یہ بھی دیکھ لیں آپ, اسرائیل, بالکل, انہوں نے غزہ کا جو ناکہ بندی اس میں کچھ کمی کر دی. فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ آنے جانے لگے, ان کو شاید ضرورت ملنے لگی, تو اسرائیل کے پیٹ میں بھی مرور اٹھا. تو یہ ساری چیزیں مل کے, اور پھر ہمارے کئی جو بات چاہتے ہیں اور امارتے ہیں, انہوں نے کہا یہ عالم عرب میں جمہوریت کہاں سے آ گئی. ٹھیک, کئی فیکٹرز ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ ووٹ کو موقع دیتے ہیں بروئے کار آنے کا, تو پھر اس کا فیصلہ بھی تسلیم کرنا چاہیے. بالکل. اگر اس کا فیصلہ تسلیم نہیں ہوگا تو سوسائٹی میں انتشار پھیلے گا, محاذرائی بڑھے گی. یہ دیکھیے القاعدہ کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. القاعدہ کیا ہے, وہ کہتے تھے کہ نہیں جمہوریت سے تبدیلی نہیں آ سکتی, جمہوریت سے کوئی کام نہیں بن سکتا, یہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ جمہوریت سے ووٹ سے نہیں جائیں گے, اور اس کی تائید کر دی گئی. تو القاعدہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی پرانے اخوان کے ہیں کئی ان میں سے. اچھا. اور وہ مایوس ہو گئے کہ جمہوری تبدیلی سے, تو دوسرے راستے پہ چل کھڑے ہوئے. اب ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. نتیجے میں کیا ہے, نتیجے میں مصر اور اہل مصر جو ہیں وہ خاک و خون میں لوٹیں گے, اور یہ کام وہاں رکے گا نہیں, یہ کوئی سکون نہیں آئے گا. یہ حکومت اگر سمجھ رہی ہے فوجی حکومت یا اس کے پردے میں عدلی کی حکومت, تو یہ عدلی کی حکومت یہ ظلم کی حکومت ہی سمجھی جائے گی. اس کے خلاف جد و جہد جاری رہے گی, اور اس کے بہت مشکل ہوگی. جو لوگ آج اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سلطنتیں بچا لیں گے, ان کے لیے بھی بہت بری خبر ہے آنے والے دنوں میں. شامی صاحب, فیس بک پہ کچھ لوگوں نے آپ کی جو گفتگو ہے اس کے اوپر اعتراض وارد کیا. کیا؟ 2 اعتراضات ہیں. اب ان دونوں نے اپنا نام نہیں لکھے, رحیم یار خان سے ایک, اور ایک اعتراض ہے راول پنڈی سے. جو رحیم یار خان والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ جو طالبان سے مذاکرات کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیا ان سے مذاکرات کرنے چاہیے؟ دنیا میں ہر جگہ ہوئے ہیں, ٹھیک, لڑنے والوں سے ہر جگہ ہوتے ہیں. اب جنگیں ہوتی ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, اس کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں. جی, یعنی 65 کی جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوئے. ٹھیک, 71 کی جنگ کے بعد تو خیر کوئی ضرورت ہی نہیں تھی مذاکرات کی, لیکن پھر بھی شملہ آپ دیکھیں معاہدہ ہوا, اور پھر آپ دیکھیں کرگل کے بعد بھی مذاکرات ہوئے. تو مذاکرات تو ہوتے ہیں. اگر کچھ لوگ کو انتہا پسندی کا راستہ اختیار کر لیں, ہمارے اندر موجود ہوں, تو ان سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے. صرف بیرونی, یہ تو نہیں کہ ہم اگر انڈیا سے مذاکرات کر سکتے ہیں, طالبان سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اور امریکہ طالبان سے کر سکتا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مذاکرات کوئی بری چیز نہیں ہے. افہام و تفہیم کے ذریعے سے اگر کسی کی غلطی ہو, یہ واضح ہو جائے, اور وہ اپنے راستے کو تبدیل کر لے, اور امن و سکون جو ہے وہ میسر آ جائے, تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور 50,000 خون معاف کر دیے جائے. نہیں, خون تو دیکھیے, ایٹم بم نہیں چلایا امریکہ نے جاپان میں؟ بالکل چلایا نا, کتنے لوگ مارے گئے اس میں؟ تو لاکھوں لوگ تھے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مذاکرات. امریکہ سے کٹی ہو گئی جاپان کی. آج بھی جاپان جو ہے امریکہ کا قریب ترین اتحادی ہے. بالکل. اور پھر جاپان کی تعمیر نو میں امریکہ نے کردار ادا کیا اپنا. جاپان اور امریکہ قریب ترین کھڑے ہیں. آپ دیکھیں, اب تاریخ میں چلے جائیں, یورپ میں دیکھ لیں, جرمنی
اور برطانیہ اور فرانس، بالکل کتنے لوگ مارے ایک دوسرے کو برباد کر دیا، لاکھوں کروڑوں افراد بالکل ایسے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں مارے گئے۔ اس کے بعد پھر جناب یورپی یونین بنا کے بیٹھے ہوئے۔ قومیں آج زندہ رہتی ہیں۔ دیکھیے جو بات چیت کرنا چاہتا ہے اس سے بات چیت کرنی چاہیے، جو نہیں کرنا چاہتا اس سے بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ شامی صاحب یہ جی فیس بک کے ذریعے آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ابوظہبی سے کہ شامی صاحب جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے بارے میں ایک بھی لفظ نہ بولنے کی کوئی اسپیسیفک ریزن بھی ہو سکتی ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی؟ نہیں، وہ انہوں نے بھئی وہ تو ویسے ہی ایک بجھی تقریر تھی ان کی، ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو بھی صرف نظر کر دیا ہوگا۔ جی اچھا، دوسرا شامی صاحب یہ ہے جی محمد یار صاحب، محمد یار یاول، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مصر میں اخوان المسلمون کی اسلامی حکومت کو 1 سال برداشت نہ کر سکنے والی فوج، کیا آئندہ اس کا جو کروایا گیا الیکشن ہے وہ ڈیپینڈیبل ہوگا؟ ابھی تو الیکشن کی بات ہی نہیں ہو رہی، دیکھیے کیا بنتا ہے بالآخر۔ تو الیکشن تو بہرحال وہاں یہ تو لگا ہے مجھے کہ دھاندلی کی کوئی روایت تو مصر میں نظر نہیں آئی مجھے اس الیکشن میں بھی کیسے کی شکایت، یعنی مرسی کا جیت جانا، مرسی کا جیتنا بھی، پھر اس سے پہلے جو الیکشن ہوا ہے اس میں انہوں نے کوئی دھاندلی کی کوئی شکایت کہیں نہیں آئی۔ ٹھیک، الیکشن ان کے یہاں فیئر ہوئے تھے، یہ بڑی اچھی بات ہے کسی بھی سوسائٹی میں۔ جو وہ پہلے جناب جو بلا مقابلہ ریفرنڈم ہوتے رہے ان میں 90% ووٹ 99% ووٹ لیتے رہے، حسنی مبارک صاحب، انوار السادات صاحب، لیکن اب تو کوئی ایسی شکایت نہیں کی کسی پارٹی نے۔ جی شامی صاحب یہ محمد ریاض صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 5 سال میں بجلی ٹھیک کر دوں گا، کیا 5 سال میں کر دیں گے؟ کیونکہ پہلے انہوں نے یاد دلائے ہیں پرانے وعدے۔ نہیں، انتظار فرمائیے۔ دیکھیے بجلی کے معاملے میں تو بڑی سنجیدگی سے وہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سے، یعنی دیکھیے نا، اب کوئلے سے بجلی پیدا کرنا، جی پانی سے بجلی پیدا کرنا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو سولر انرجی ہے اس کی طرف توجہ دینا۔ چین وہ گئے اس کام کے لیے، اس میں وہاں بہت کچھ انہوں نے اس طرح کے معاہدے کیے ہیں۔ ابھی ہمیں دیکھیے ہمیں کچھ انصاف بھی کرنا چاہیے نا، وقت تو دینا ہی پڑے گا، اور کیا کریں گے۔ شامی صاحب آج کا سب سے دلچسپ کوشچن ہے، اور کوشچن ہے جی فہیم احمد صاحب سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر چھوڑنے کے بعد کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے؟ میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر۔ یہ چمن چاہیں تو سندھ میں رہیں، جی چاہیں تو لاہور میں رہیں، چاہیں تو لندن میں رہیں، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا جہاں ہر کہیں ہے، ہر جگہ ٹھکانے موجود ہیں ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب ہمارے پروگرام کا بچے ایک جگہ موجود ہیں، آبائی مکان ایک جگہ موجود ہیں، اپنا مکان بنایا ہوا یہاں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت جہاں رہیں ختم ہو گیا، اور کل پھر آپ سے اسی وقت اسی جگہ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔